अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं किरण नाज। शुक्रगुजार हूं आपकी कि आप मेरे चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक केस जो पिछले 2 दिन से मेरी आंखों के सामने है और इस केस पर बात करने के लिए मैं बाकायदा तौर पर लफ्ज़ जमा कर रही हूँ कि मैं किस तरह से इस केस पर बात करूँ कि उस मासूम सी बच्ची का दर्द बयान कर सकूँ। उस मासूम सी बच्ची का जो जो उसने महसूस किया, वो जिस ट्रॉमेटाइज सिचुएशन में हो, उसके वालिदैन जिस इस वक्त सिचुएशन में है, वो कम से कम आप लोगों के सामने रख सकूं और उसके इंसाफ के लिए कोई आवाज़ उठा सकूं। जब मैं इस केस को स्टडी कर रही हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक 2016 दिसंबर का वाक़या मेरी आंखों के सामने है। उसी की ही रिपीट टेलीकास्ट ये दोबारा हो रहा है कि एक तरफ मैं देखती हूँ वही मासूम सी एक बच्ची है, ज़ख्मों से चूर, जिसके पूरे जिस्म को ज़ख्मी किया हुआ है। इसी तरीके से वही सिविल जज, उसी तरह जुडिशल कॉम्प्लेक्स में काम करने वाला, इंसाफ दिलाने वाला, इंसाफ देने वाला जज और उसकी अहलिया, जिसने बदतरीन तशद्दुद का निशाना एक मासूम सी बच्ची को बनाया है। मैं तैयबा केस की बात कर रही हूँ। 2016 दिसंबर में तैयबा का केस हमारे सामने आया था। जज थे, उनकी अहलिया थी, उन्होंने बच्ची को मारा पीटा था, इस बुरे तरीके से उसको मारा पीटा था, तशद्दुद का निशाना बनाया था बदतरीन के। उसके बाद बहुत ज़्यादा इस पर आवाज़ उठी, शोर हुआ, उस पर चीफ जस्टिस ने उस वक्त के साकिब निसार साहब ने उस पर सो मोटो एक्शन लिया और फिर उसके बाद ये केस आगे फर्दर चला। उसके बाद फौजदारी, ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत मुकदमा होकर उस पर ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत उनको सज़ाएँ मिली थी। 50-50 हज़ार रुपये, जो जुल्म उन्होंने ढाया था, जो जुल्म उन्होंने किया था, उसके हिसाब से तो वो सज़ाएँ बहुत कम थी, लेकिन एटलीस्ट सज़ाएँ हुई थी। उनको 1-1 साल के लिए क़ैद हुई थी, उनके ऊपर जुर्माना हुआ था और लाइफ टाइम के लिए वो दोबारा अब कभी जजमेंट नहीं दे सकते, कभी किसी केस को जज नहीं कर सकते। ये तैयबा केस का जो कंप्लीट सिनेरियो था या जो उसका फ़ैसला था, ये मैंने आपके सामने रखा। अभी जो केस सामने आया है वो इंतहाई हॉरिबल केस, एग्जैक्टली क्योंकि मैंने पहले केस की इसीलिए आपको मिसाल दी कि वहाँ पर भी एक 10 साल की बच्ची थी और यहाँ पर भी एक 13-14 साल की मासूम सी बच्ची है कि जिसकी जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें से सिर्फ एक तस्वीर मैंने देखी है, जिसके बाद मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं उन तमाम तस्वीर को देख सकूं, उस बच्ची को मैं देख सकूं जो उसकी वालिदा के साथ कुछ वीडियोस भी सोशल मीडिया पर इस वक्त हैं। मैं वो भी तस्वीरें देखने की हिम्मत नहीं रखती कि मैं उन वीडियोस को ही एटलीस्ट देख सकूं। एक जो तस्वीर मैंने देखी है जिसमें उस बच्ची का सर है और वो सर जिस तरह से ज़ख्मी है, तो इसको ज़ख्मी कहना उस ज़ख्म की और उस तकलीफ़ की तौहीन करना है, क्योंकि वो ज़ख्म नहीं है। ज़ख्म तो वो होता है बहुत मामूली सी कोई चीज़ हो, लेकिन उस बच्ची के सर की जो हालत है, अंदर से उसकी खोपड़ी नज़र आ रही है और 1 या 2 नहीं, लातादाद कट्स, बाकायदा तौर पर कट्स हैं जो उस बच्ची के सर में लगे हुए हैं और उन कट्स में कीड़े पड़ गए हैं। आप सोचिए कि क्या उसकी शिद्दत होगी, क्या उसकी तकलीफ़ होगी उस मासूम सी बच्ची के। उसकी आंखें सूजी हुई हैं, उसके पूरे जिस्म पर मुख्तलिफ अज़ा पर उसके ज़ख्मों के निशानात हैं, उसकी पसलियाँ टूटी हुई हैं, उसके गले के ऊपर गला दबाने के निशानात हैं। ये वो मासूम सी 13-14 साल की बच्ची है जो एक घर में मुलाजमा थी, एक घर में काम कर रही थी, सिविल जज हैं, उनकी अहलियाँ हैं और उन्होंने ये तशद्दुद का मुबैना तौर पर निशाना बनाया है जो कि उसके वालिदैन की तरफ से कहा गया है। अब वालिद ने जो FIR करवाई है उसने जो मौक़िफ़ रखा है उसके अंदर उन्होंने बताया कि एक दिन जी हम बच्ची से मिलने के लिए गए इस्लामाबाद के एक घर में और वहाँ पर उनको एक कमरे से उनकी बच्ची के रोने की आवाज़ें आ रही थी। जब वो उस कमरे के अंदर गए तो उन्होंने जब देखा है तो उस बच्ची की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसके सर में ज़ख्म थे, उसके गले पे निशानात थे, उसकी पसलियाँ टूटी हुई थी, उसकी हाथ की हड्डियाँ टूटी हुई थी। उस मासूम सी 13-14 साल की बच्ची के ऊपर इतना जुल्म किया हुआ था और उसको एक कमरे के अंदर रखा हुआ था। पाकिस्तान में ये पहला केस नहीं है इस मासूम बच्ची का कि जिसकी इतनी ज़्यादा ऐसी शिद्दत कि हम घरों में जानवर रखते हैं, हम तो जानवरों के साथ ये सलूक नहीं करते, किसी इंसान के बच्चे के साथ ये सलूक किसी घर के अंदर, और एक ऐसे घर के अंदर, एक और ऐसे घर के अंदर जिनका काम है पाकिस्तान में जिन लोगों को इंसाफ नहीं मिलता उनको इंसाफ फराहम किया जाए। उनके अपने घर के अंदर क्या हाल है, क्या हशर किया हुआ उन्होंने लोगों का। अब जो वालिद ने FIR करवाई है उनके मुताबिक तो ये है कि वो घर गए थे, वहाँ से उन्होंने बच्ची को ये सब कुछ देखा और फिर उसके बाद वो बच्ची को वहाँ से लेकर आए। जबकि इधर जो सिविल जज हैं और उनकी अहलियाँ हैं उन्होंने ये मौक़िफ़ दिया है कि जी घर में, क्योंकि ये जो बच्ची थी ये काम नहीं करती थी और काम ना करने की वजह से दोनों हस्बैंड वाइफ ने डिसाइड किया कि जब ये बच्ची कोई काम ही नहीं करती है तो फिर इसको इसके घर पर छोड़ के आया जाए। और इस बच्ची का ताल्लुक जो है वो सरगोदा से, तो इनकी जो अहलियाँ हैं
انہوں نے اس بچی کو لیا اور لے کر یہ خود ڈرائیور کے ساتھ چھوڑ کر آ گئیں اس کے بچی کے گھر پہ. یہ انہوں نے کہا ہے جو کہ جن کے گھر سے یہ بچی برآمد ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز یہ کہ اس بچی کی جو حالت ہے اس پر سول جج کہتے ہیں کہ اس نے گملے سے مٹی کھا لی تھی, مٹی کی وجہ سے اس کو اسکن ڈیزیزز ہو گئے, اور پھر اس کی ہم نے جا کے میڈیکیشن بھی کی اور اسکن کے اوپر اس کے دوا بھی لگا دی, لیکن بچی کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ زخم کو بار بار اس کے اوپر سے جو کھرنڈ ہوتا ہے وہ اتار لیتی تھی, زخم کو چھیل لیتی تھی بار بار. تو انہوں نے یہ سب کچھ بچی پر ڈالنے کی کوشش کی, اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ بچی کیونکہ کام نہیں کرتی تھی اور ہم اسے کہتے تھے کہ ہم تمہیں گھر چھوڑ آئیں گے, تو یہ بچی کہتی تھی کہ جی مجھے اگر آپ گھر چھوڑ کر آئیں گے تو میری ماں مجھے بہت مارے گی. اور یہ جو بھی کچھ کیا ہے یہ بچی کی ماں نے کیا ہے. اور مزید جج صاحب فرماتے ہیں کہ کیونکہ ہم نے اس کو گھر پر چھوڑ دیا تھا تو اسی وجہ سے اس کی ماں نے اس کو مارا ہے برے طریقے سے. اب جو درخواست ہے والد کی طرف سے وہ یہ کہتے ہیں کہ جج کی اہلیہ نے میری بیٹی کو ڈنڈوں سے مارا ہے, چمچوں سے مارا ہے, حبس سے بیجا میں رکھا ہے. منگا خان والد صاحب کا نام ہے جنہوں نے یہ FIR کروائی ہے, اور یہ جو غالباً عاصم حفیظ ان کا نام ہے, یہ جو سول جج ہیں جن کو مجھے یہ جج کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ ان کا کام ہے انصاف فراہم کرنا لوگوں کو, یہ کیا پریکٹس کرتے ہیں, کیا پڑھتے ہیں کہ یہ دوسری بار ایسا ہوا ہے کہ دوسرا کیس ایک سول جج کا ہماری آنکھوں کے سامنے آیا ہے جنہوں نے کسی بچی کے ساتھ یہ حرکت کی ہے. ان کے اپنے گھروں میں بھی بچے ہوتے ہیں, اور عموماً جو اتنی چھوٹی ایج کے بچے رکھے جاتے ہیں وہ اسی وجہ سے رکھے جاتے ہیں کہ گھر پہ آپ کے بچے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ وہ کھیل کود کر لیں یا بچوں کو ٹیک کیئر کر لیں. میری اپنی ایک چھوٹی سی بچی ہے, بیٹی ہے, اور میں کافی ٹائم سے یہ سوچ رہی ہوں کہ کوئی اس طرح کا مجھے کوئی ایسی چھوٹی بچی یا بچہ مل جائے جو میری بیٹی کے ساتھ کھیل سکے. لیکن پھر بار بار میرے ذہن میں آتا ہے کہ 18 سال سے کم عمر بچہ یا بچی رکھنا نہیں چاہیے گھر میں. تو میں آج تک یہ ڈیسیجن نہیں لے پائی ہوں کیونکہ یہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اگر آپ کسی کے بچے کو رکھیں تو یا تو آپ اس نیک نیتی کے ساتھ رکھ لیں کہ اگر آپ اس کو اپنے گھر میں اور صرف اس وجہ سے رکھ رہے ہیں کہ آپ کے بچے کا جو اکیلا پن ہے وہ دور ہو جائے, تو کم از کم آپ اس کی ایجوکیشن کی ذمہ داری اٹھائیں, اس کو اتنے اچھی گھر میں اپنے رہائش فراہم کریں کہ وہ آپ کی بیٹی کے ساتھ, اگر آپ کے بیٹے یا بیٹی کے ساتھ کھیل کود کر بھی رہا ہے تو کم از کم آپ اس کو وہ لیونگ اسٹینڈرڈ تو دیں جو آپ کی اپنی اولاد کا لیونگ اسٹینڈرڈ ہے, اگر آپ کا مقصد اس کو اپنے بچے کے لیے ہی رکھنا ہے. اور اگر آپ نے گھروں کے کام کے لیے چھوٹے بچے رکھنے ہیں تو کیا کوئی شرم اور کوئی لحاظ اور کوئی حیا ہوتی ہے؟ جو ایسے گھر میں لوگوں کو رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اتنا افورڈ کر سکتے ہیں تبھی تو کسی کو کام کے لیے رکھ رہے ہیں, تو کیا اتنے چھوٹے بچوں سے کام کروانا آپ کو لگتا ہے کہ یہ درست عمل ہے؟ پھر جب یہ طیبہ والا کیس ہوا تھا اس وقت بھی میرا پوائنٹ آف ویو یہی تھا, اور آج بھی میرا پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ سب سے پہلے تو ان والدین کو ہی پکڑنا چاہیے جو اتنے چھوٹے چھوٹے سے بچوں کو لوگوں کے گھروں میں کام کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. یہ جو بچی ہے سرگودا والی, 10,000 روپے, صرف 10,000 روپے مہینے پر انہوں نے اپنے بچے کو, اپنی معصوم سی ایک 13-14 سال کی بیٹی کو 24 گھنٹے کے لیے ایک گھر میں چھوڑا ہوا تھا. اب جو پولیس کی طرف سے کارروائی کی گئی ہے وہ بھی ماشاءاللہ سبحان اللہ ہے. پولیس نے اس شخص کو گرفتار کیا ہے جنہوں نے اس بچی کو یہاں سے لے کر اس گھر میں رکھوایا تھا. تو اس طرح کے بہت سارے کام آج کل ایجنسیز کر رہی ہیں جو کہ آپ کو یہ ریکروٹمنٹ کر کے دیتی ہیں, ملازمین جو ہے وہ ارینج کر کے دیتی ہیں. تو یہ بہت ساری ایجنسیز کام کر رہی ہیں. اصل کلپرٹ تو وہ ہیں جنہوں نے اس بچی کو مار مار کے اس کا بھرکس بنا دیا ہے, اس کی زندگی تباہ و برباد کر دی. یہ بچی اللہ تعالیٰ اس کو زندگی صحت دے, لیکن اگر یہ درست بھی ہو جاتی ہے تو ساری زندگی یہ اس ٹراما میں رہے گی, یہ اس خوف میں رہے گی, اس تکلیف میں رہے گی, اور پتہ نہیں کتنا عرصہ لگے گا. یہ جو اس کے سر میں زخم ہے اس کو بھرنے میں پتہ نہیں کتنا عرصہ لگے گا. لیکن پولیس اور ان کے کام اور ان کے کرتوت کے انہوں نے جو ہے وہ ابھی اس شخص کو گرفتار کر لیا, اور وہ آلریڈی گرفتار, پہلے سے گرفتار ہے جیل کے اندر, جو موجب بنا تھا اس بچی کو گھر میں لانے کا سرگودا سے. حالانکہ ان میں جو اصل ذمہ دار ہیں وہ سول جج عاصم حفیظ اور ان کی اہلیہ ہیں جنہوں نے اس بچی کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا. اور اس کے بعد اب اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو موقف رکھا جا رہا ہے وہ یہ کہ جی بچی گملے سے مٹی کھا لی اس نے. کوئی سینس, کوئی دماغی توازن کا کوئی مسئلہ ہے کہ گملے سے مٹی کھانے سے کیا سر میں کٹس پڑ جاتے ہیں, کیا زخم میں کیڑے ہو جاتے ہیں, کیا آنکھیں سوج جاتی ہیں, کیا ناک کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے, کیا ہاتھوں کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں؟ یہ گملے سے مٹی کھانے کے بعد ایسا ہوتا ہے؟ اگر پاکستان میں کوئی ایک آدھا کوئی ایسا کوئی واقعہ ہے تو پلیز میرے پاس آ کر ضرور کامنٹ کیجیے گا تاکہ میں مزید اس پر بات کر سکوں کہ ہاں جی جج صاحب سچ بول رہے ہیں. جو انسان خود
اپنے گھر میں اپنے ماتحت رہنے والے ملازمین کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا، کیا اس کو پاکستان میں کسی ایسے منصب پر رہنے کا حق ہے؟ ہمارے پاس تو ویسے ہی ہمارا جو جسٹس سسٹم ہے وہ برباد ہے. اور دوسرا یہ کہ ڈومیسٹک وائلنس، اور اس بدترین طریقے سے ڈومیسٹک وائلنس ایک معصوم سی بچی کا، سب سے پہلا تو یہ سول جج اور ان کی فیملی نے، ان کی اہلیہ نے، سب سے پہلا تو پاکستان کا جو لا ہے، قانون ہے، اس کے مطابق آپ کسی معصوم بچے کو، 18 سال سے کم عمر بچے کو آپ اپنے گھر میں ملازم کے طور پر نہیں رکھ سکتے ہیں، آپ اسے کام نہیں کروا سکتے. یہ صرف گھر کے لیے نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کے لیے کہ 18 سال سے کم عمر بچے کو آپ نہیں رکھ سکتے. لیکن سب سے پہلے تو آپ نے یہ لا کی خلاف ورزی کی ہوئی ہے کہ 18 سال سے کم عمر بچے کو آپ نے رکھا ہوا ہے. اس کے بعد آپ نے انسانیت سوز حرکت کی انتہا کر دی. اس بچے کو اتنا مارا، اتنا اس کو تشدد کا نشانہ بنایا کہ آج وہ بالکل موت کے دہانے پر ہے. اور پھر اس کے بعد آپ اس کے والدین کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے خود اس کو مارا ہے. اور اس بات میں مجھے ایک اس کا اسٹوری کا دوسرا رخ پر بھی بات کرنے دیجیے کہ ایسا بھی ہوتا ہے. میرے سامنے کچھ ایسے واقعات، ایسے کیسز بھی سامنے آئے کہ جہاں پر جن کے گھر میں آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، جہاں آپ ملازمت کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پر والدین بلیک میلنگ بھی کرتے ہیں. ایسے واقعات بھی ہو چکے ہیں. اسی پاکستان میں ہماری آنکھوں کے سامنے ایسے واقعات بھی ہو چکے ہیں کہ جو یہ ملازمین کے جو بچوں کو رکھا جاتا ہے، ان کے جو والدین ہوتے ہیں، وہ جو جن کے گھروں میں آپ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو بلیک میل بھی کر رہے ہوتے ہیں. بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کسی کو اتنا برے طریقے سے تشدد کا نشانہ بنا دیں اور اس کے بعد آپ ان کے والدین پر ہی ڈالنے کی کوشش کریں. تو میں اسلام آباد پولیس سے اس بات کی ریکویسٹ کروں گی کہ اس کیس کو، اس کے تمام پہلوؤں کو مکمل طور پر دیکھیں، اور نہ صرف ان لوگوں کو پکڑ کے جو کمزور گردن ہے اس کو اٹھا کے نہ جیلوں میں ڈال دیں، آپ ان کو پکڑیں جنہوں نے یہ کیا ہے. اگر یہ سول جج اور ان کی اہلیہ نہیں کیا ہے، جس کے 80-90% چانسز یہی نظر آتے ہیں کہ انہی کی جانب سے یہ سب کچھ کیا گیا ہے، ان کو پکڑیں، ان کو قرار واقعی سزا دلوائیں. آج کل ہمارے جو محترم چیف جسٹس صاحب ہیں، ان کی پرسنالٹی بہت زیادہ متنازع ہوئی ہوئی ہے پولیٹیکل ہیپننگز کی وجہ سے. جو کچھ پولیٹیکل معاملات ہیں اس کی وجہ سے بہت زیادہ ان کی پرسنالٹی متنازع ہوئی ہوئی ہے. تو چیف جسٹس صاحب، آپ کا ایک ٹریک ریکارڈ رہا ہے، آپ نے آج تک کوئی سو موٹو ایکشن نہیں لیا، آپ اس چیز کو درست بھی نہیں سمجھتے. تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس پہ آپ کا سو موٹو ایکشن لینا بنتا ہے، جس پر آپ کو نہ صرف ایکشن لینا چاہیے بلکہ اس کے اوپر سخت سے سخت کارروائی بھی ہونی چاہیے. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ طیبہ والے کیس میں بھی یہ ہوا تھا کہ والدین نے جو مجرمان تھے ان کو معاف کر دیا تھا. جو علی ظفر صاحب اور ان کی اہلیہ تھی ماہین، ان کو معاف کر دیا تھا. اور بعد میں جب عدالت میں ان کے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس وکیل آیا تھا اور وکیل نے کہا کہ جی آپ یہ سادہ کاغذ ہے، اس کے اوپر آپ انگوٹھا لگا دیں. ہم سے انگوٹھے کے نشانات لگوا کے لے کے چلے گئے تھے. تو ہمیں نہیں معلوم کہ وہاں پر یہ معافی نامہ تھا، صلح نامہ تھا، یہ کیا تھا، یہ ہمارے کوئی بھی علم میں نہیں ہے. تو جس کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ ہم سے معافی لے لی گئی تھی، لیکن پھر بھی عدالت نے جو انصاف کے جو مرکز ہوتے ہیں ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ انصاف فراہم کریں. اگر کوئی ایسا وائلنس ہے، ایسی کوئی چیز ہوئی ہے پاکستان میں جس کی وجہ سے باقی اور لوگ بھی متاثر ہو سکتے ہیں، کیونکہ ماں باپ نے معاف کر دیا لیکن وہ بچی تو اسی ٹراما کی کنڈیشن میں رہے گی نا. تو جہاں پر ان کی ضرورت تھی، عدالتوں کی ضرورت تھی، وہاں پر انہوں نے اپنا کردار ادا کیا کہ اگر والدین نے معاف بھی کر دیا ہے، اگر ان کا کوئی مکمکہ بھی ہو گیا، اگر انہوں نے پائی پیسہ بھی پکڑ لیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی عدالت نے اپنا کام کیا اور جو سزا تھی وہ ان کو دی. یہاں پر بھی عدالت سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز اس کیس کے تمام جتنے بھی میرٹس ہیں اس کو دیکھا جائے، مکمل طور پر اس کیس کو میرٹ پر دیکھا جائے، اور جو قرار واقعی سزا بنتی ہے وہ ان کو دی جائے. اور اس کو میک شور پاکستان میں کیا جائے کہ جو ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے گھروں میں ملازمت کے لیے رکھ لیتے ہیں نا، خدا کے لیے میں آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں، میں ان والدین سے بھی ریکویسٹ کرتی ہوں جو اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں، لیکن ان سے ریکویسٹ کرنے کا فائدہ کچھ ہے نہیں، کیونکہ اس وقت غربت اور مہنگائی اس حد تک ہے پاکستان میں کہ لوگ تو اپنے بچے بیچ رہے ہیں. تو یہ تو کم از کم ایک بچے کو آپ بیچ دیں اور اس کے بعد وہ آپ کو یکمشت ایک رقم مل جائے، لیکن ایک مہینے کا آپ کا روزگار لگا رہے تو لوگ اس چیز کو نہیں برا مانتے کہ جی اگر مار پیٹ ہو رہی ہے، اگر ان پر تشدد کیا جا رہا ہے، کہیں کوئی اس طرح کا ایکسٹریم کیس ہو جائے کہ جہاں پر آپ کے پاس کچھ آگے پیچھے کچھ پھر بچے ہی نہیں، پھر آپ کو مجبوری ہوتی ہے کہ آپ اس پر آواز اٹھائیں، تو پھر آپ کو یہ آواز اٹھانی پڑ جاتی ہے. ادروائز یہ چیزیں چل رہی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ چلتی رہیں گی، لیکن ہم جہاں تک اس پر آواز اٹھا سکتے ہیں اور جتنی اس کی روک تھام کر سکتے ہیں وہ تمام لوگ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں،
جو اچھے عہدوں پر ہیں، انفیکٹ یہ سول جج جن کا کام ہی لا کو دیکھتے ہوئے، قانون کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو انصاف فراہم کرنا ہے، جب وہ یہ ساری چیزیں کرتے ہیں تو پھر ایک سوالیہ نشان ضرور کھڑا ہو جاتا ہے کہ ہم کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں۔ میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ پلیز اس واقعے پر جتنی آواز اٹھا سکیں اٹھائیں، گو کہ ہماری طرف سے تو حکومت کی جانب سے یا اپوزیشن کی جانب سے یا عمران خان کی جانب سے یا میاں صاحب کی جانب سے یا جتنے بھی لوگ ہیں جن کو آج کل کوئی جو اپوزیشن میں ان کو پیٹ میں مروڑے اٹھ رہی ہیں پاکستان کی عوام کے لیے، اور جو حکومت میں ہیں وہ سب اچھا ہے کا راگ الاپ رہے ہیں، تو ان دونوں میں سے کسی کی طرف سے بھی اس کیس پر، اس بچی کے کیس پر کوئی آواز نہیں اٹھائی گئی، کوئی ایک بات بھی نہیں کی گئی، کوئی مذمت بھی نہیں کی گئی۔ ایک واحد اس پوری پیلٹون میں مجھے ایک واحد شخصیت نظر آئے، فیصل واڈا، جنہوں نے اس پر ایک ٹویٹ کیا، جو جس ٹیلی ویژن شو پر بیٹھ رہے ہیں اس شو پر آ کے اس کی بات کر رہے ہیں کہ اس بچی کے ساتھ جو ہوا ہے ظلم ہوا ہے۔ اس سول جج کی لائف ٹائم اس کو سزا ہونی چاہیے، اس کی جو جاب ہے اس کو ملازمت سے فارغ ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اس کے لیے اور اس کی بیوی کے لیے جو سزائیں ہیں قانون میں وہ سزا ضرور ہونی چاہیے، اور والدین اگر مکمکہ کرنے کی کوشش کریں تو والدین کو بھی سزا ہونی چاہیے کہ وہ بچی کا جو ظلم بچی کے اوپر ہوا ہے وہ برداشت کر کے اگر پیسوں کی ڈیل کر لیتے ہیں تو۔ اپنا بے حد خیال رکھیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ نے کے بعد۔